रमजान, फैजान रमजान है ये, फैजान रमजान, फैजान रमजान है ये, फैजान रमजान। माह सियाम का हर लम्हा रहमतों, बरकतों और नूर भरी साअतों से लबरेज होता है। आशिकाने रसूल के दिलों में इबादतों की हलावत जगा कर शबो रोज नेकियों में गुजारने का ऐसा दर्स देता है कि हर किसी की हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हालत रोज़ा और इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिदहत और दीगर ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ गुज़रे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग़ कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम मदनी चैनल 1436 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रोज़ाना रिपीट ट्रांसमिशन नशर मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एतिकाफ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मोतकिफ़ीन आशिकाने रसूल की तरबियत करना, मोतकिफ़ीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत की मुबारक सोहबत में सहरी व इफ्तारी करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का रोज़ाना 2 मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्ब इफ्तार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। सवाल ये है कि इस दफ़ा फितराने के हिसाब से कि एक आदमी को कितना फितराना अदा करना होगा। देखिए, फ़ितरे में असल ये है कि फ़ितरा अदा जो है वो आप करते हैं, किस चीज़ से फ़ितरा अदा करना चाहिए। 4 जो है वो चीज़ें हदीस मुबारक में बयान की गई, गंदुम, खजूर, जौ और किशमिश। ठीक है। गंदुम की जो मिकदार बयान की गई वो निसफ सा बयान की गई और बकिया तीनों चीज़ों की 1 सा बयान की गई। निसफ सा की जो आजकल हमारे यहाँ ग्रामों में कीमत बनती है, मिकदार बनती है, वो बनती है 1920 ग्राम निसफ सा की कीमत बनती है, यानी 2 किलो में 80 ग्राम कम। और 1 सा के अंदर के मुकम्मल जो 4 किलो में से 160 ग्राम कम, ये मिकदार बनती है। अब आपने फ़ितरा अदा करना है, या तो डायरेक्ट गंदुम से अदा कर दें कि गंदुम ही इतनी वज़न में उठा के किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें, या गंदुम का आटा किसी को दे दें, या फिर कीमत जो है वो इसकी अदा करें। अब अमूमन हमारे यहाँ कीमत देने का जो है वो रिवाज है, तो जितना भी आपके शहर में, आपके इलाके में ये जो मिकदार बयान की गई, इस मिकदार के अंदर जितना भी आपके यहाँ गंदुम आ रही है या आटा आ रहा है या उसकी कीमत आ रही है, वो आप मुस्तहिक ज़कात को अदा कर दें। ठीक है। और इसी तरीके से जो ज़्यादा साहिब हैसियत हैं, अदा कर सकते हैं ज़्यादा फ़ितरा, उन्हें चाहिए जौ से अदा करें, खजूर से अदा करें, किशमिश से अदा करें। तो इन चीज़ों के रेट अपनी जगह से मालूम कर लें। ये एक ऐसा उसूल आपको बता दिया कि कहीं के भी रहने वाले हों, ठीक है, उनको इस बात की हाजत नहीं है कि वो हर साल ये मालूम करें कि इस दफ़ा सदका फ़ितर कितना है। ठीक है। आपको मिकदार बयान कर दी, उस मिकदार की कीमत आप अपनी मार्केट से मालूम कर लें कि भाई 2 किलो आटा जो है वो कितने का आता है। जितने का आटा है तो 80 ग्राम उसमें कम कर लें, या मुकम्मल 2 किलो की कीमत ही सदका कर दें, तो आपका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। वैसे इस दफ़ा बाबुल मदीना में जो अनाउंस की गई है कीमत, वो 100 रुपये जो है वो फ़ितरे की अनाउंस की गई। ठीक है। 100 रुपये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, वो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो होगा। ये गंदुम के हिसाब से, गंदुम के हिसाब से चीज़ों का जो खजूर किशमिश हर एक के हिसाब से वो फिर अलग कीमत बन जाती है। ठीक है। मैंने पूछा था कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें डॉक्टर ने रोजा रखने से मना किया हो, और मतलब है कि वो रोजा रखने से बीमारी ज्यादा बढ़ती हो, तो उसका और बाद में भी रोजे ना रख सकता हो, मतलब देर पा बीमारी हो, तो उसका क्या हाल है? अगर कोई बीमारी ऐसी है कि डॉक्टर ने रोज़ा रखने से मना किया है, मर्ज़ बढ़ता है और वो मर्ज़ देर पा है, मुस्तकबिल में भी ठीक होने का इम्कान नहीं, तो अब क्या किया जाएगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर ने जो मना किया है, क्या वाकई वैसा ही है कि उस मर्ज़ की वजह से रोज़ा आप नहीं रख सकते, या बाज़ औक़ात जो है वो वैसे ही मना कर देते हैं बाज़ लोग।
تو اس میں تو اولاً 2-4 اچھے جو ہے مستند مسلمان ڈاکٹروں سے جو ہے وہ رائے حاصل کریں کہ کیا میں روزہ اس بیماری میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا۔ اگر واقعی یہی صورتحال ہو کہ روزہ نہیں رکھنے کا ہی ہو اور خود بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو مرض بڑھ جاتا ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ فدیہ جو ہے وہ اس روزے کا بدلہ نہیں قرار پائے گا، بلکہ ان کے لیے حکم یہی ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ بڑے دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتے، چھوٹے دنوں کے رکھ سکتے ہیں تو چھوٹے دنوں کے روزے جب دن آئیں گے تو ان روزوں کی قضا ان دنوں میں کر لیں۔ اسی طرح چھوٹے دن میں بھی نہیں رکھ سکتے، لگاتار نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں یا ایک دن ہفتے میں رکھیں تو اس طریقے سے رکھ لیں گے، تو اس صورت میں ان کے لیے حکم یہی ہوگا کہ اپنے ان روزوں کو قضا کریں اسی طریقے سے، اور اگر کسی بھی طرح نہ رکھ سکیں تو پھر ان کے لیے یہی حکم ہے کہ انتظار کریں صحت یاب ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو جب صحت یاب ہو جائیں گے تو اپنے پچھلے روزوں کی قضا کریں گے، اور اگر صحت یاب نہ ہوئے اور وقت موت آ گیا تو پھر حکم ہوگا کہ اپنے روزوں کے فدیے کی وصیت کریں۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ہسبینڈ ٹھیک نہیں رہتا ہے، یہ گیس ہوتی رہتی ہے، اس کی کوئی روحانی علاج بتائیں آپ۔ ان کے ساتھ پیٹ کا معاملہ ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، گیس کا مسئلہ رہتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، اس طرح کا مسئلہ بیان کیا تھا۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے ہے کوئی وظیفہ کہ پیٹ بھی صحیح ہو جائے؟ اور الحمدللہ میرے شیخ طریقہ تمیز سنت کے پاس کیا نہیں ہے، ماشاء اللہ سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ ان کے دربار میں۔ تو انہی کے رسالے روحانی علاج سے ایک بہت پیارا روحانی علاج، بہت اکثر جو ہے ہمارے روحانی علاج سلسلے کے اندر جو ہے نا یہ بیان بھی کیا جاتا ہے۔ آپ بھی ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ یہ وظیفہ ہے، اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے محیی، یا محییو یا محییو یا محییو، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گیس ہو یا کسی قسم کا درد ہو جسم کے اندر اور پیٹ کا کوئی مرض ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس کو دم کرنے کی برکت سے یہ مرض اپنے اوپر دم کر لیں، پیٹ پہ دم کر لیں؟ یہ اپنے اوپر دم کر لیں بس، اپنے اوپر دم کر لیں، یا محیو پڑھ کے نا اپنے اوپر 7 مرتبہ اول و آخر دوسری شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں، صحیح، تو انشاءاللہ کہیں بھی ہوگا جسم میں اس کا فائدہ ہوگا حاصل۔ فائدہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی مربوط رہی ہے الحمدللہ عز و جل۔ مختلف مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، پیٹ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا تعویذ پیٹ پر باندھنے جی جی بہت پیارا تعویذ۔ تو تعویذ بھی حاصل کر لیجئے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے، اور پیٹ پر باندھ لیجئے گا، اللہ کے کرم سے پیٹ کے جملہ امراض سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میرا نام عاطف ہے، کہ اعلیٰ حصہ میرا چل نہیں سکتا میں ٹانگوں سے، مجھے روحانی علاج کو وظیفہ بتا دیں۔ آصف بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ پاؤں سے چل نہیں سکتا، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے، دعا بھی ان کے لیے ارشاد فرمائیے کہ اللہ کرے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، پاؤں سے چلنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیروں میں ایسی طاقت عطا فرما دے۔ یہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا ارشاد فرمائیے کہ یہ پڑھیں آصف بھائی اور ان کو فائدہ ہو۔ لبیک۔ میرے شیخ طریقہ تمیز سنت کا جو رسالہ ہے نا روحانی علاج مع طبی علاج، یہ بہت پیارا رسالہ ہے، اس کا بھی ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، چاہے تو اسلامی بھائی اس کو خرید کر اپنے گھر میں منگا لیں اور ہدیتاً اس کو منگوا لیں خرید کر۔ مکتبۃ المدینہ سے یہ بآسانی دستیاب ہوتا ہے، مل جاتا ہے، وہاں سے منگوا لیں۔ اور اس میں ایک وظیفہ لکھا ہے، بہت پیارا وظیفہ، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کا ورد یہ کرتے رہیں چلتے پھرتے، اور جس جگہ موجود ہیں اس جگہ یہ کرتے رہیں وقتاً فوقتاً، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں کمی ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بستے لگتے ہیں نا تعویذ اسلامی کے، تعویذات عطاریہ کے، تو وہاں سے اپنا ڈوریاں منگا لیں، ڈوریاں اور تعویذ منگا لیں۔ ایک تعویذ ہوتا ہے پینے کا نا، بہت پیارا تعویذ ہے، اور اس تعویذ کو پینے کی برکت سے ہمارے جسم کے جو امراض ہوتے ہیں وہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا ارشاد فرمائے یا غنی، تو پیروں پر الحمدللہ چلنا شروع کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یقیناً آصف بھائی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا یا غنیو، تو صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پختہ اعتقاد کے ساتھ اس وظیفے کو آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، اللہ کے کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ عمران اختاری بات کر رہا ہوں بھاول بگلا سے۔
میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے مہربانی۔ کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے نا رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے، گھی کی اضافت جو ہے نا وہ جسم میں بڑھ جاتی ہے، خون میں بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے دھڑکن بڑھ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک روحانی علاج ہے، بہت پیارا روحانی علاج ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھیں اور کم از کم 7 بار، اس سے زیادہ بھی اگر پڑھیں گے اس کی کوئی قید نہیں ہے، تو یا اللہ قونی و قلبی، یا اللہ قونی و قلبی، یا اللہ قونی و قلبی پڑھیے۔ جب کبھی دل میں تکلیف اٹھے اس وقت بھی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہو جائے گا۔ غیر مریض بھی ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کے امراض سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے مدنی قاعدے کی تختی نمبر 12 کو انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ ہجے سے بھی اس کو ہم نے پڑھا اور رواں سے بھی پڑھا۔ اچھا، اس کے قواعد بھی ہم نے سیکھے اور سمجھے۔ کیا آپ یہ بتائیں گے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ سبق نمبر 12 میں کون سے 2 قاعدے بیان کیے گئے ہیں؟ اظہار اور اخفاء۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نون ساکن اور تنوین کے یہاں پر کل کتنے قاعدے بیان کیے گئے تھے؟ 4۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ نون ساکن و تنوین کے کل 4 قاعدے ہیں، ان میں سے 2 قاعدے تختی نمبر 12 میں بیان ہوئے۔ تو تختی نمبر 12 کی ہم 9 لائنیں پڑھ چکے تھے۔ آئیے 10ویں لائن کا آغاز کرتے ہیں، اور درمیان میں جو کلمہ مشکل محسوس ہوا اس کی انشاءاللہ عز و جل ہجے بھی کروا دیں گے، تاکہ نئے پڑھنے والوں کے لیے ہجے کے ساتھ رواں پڑھنا آسان ہو جائے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکم عذابا علیما۔ عضا نہیں ہے، دیکھیے عین بھی باریک ہے اور ذال بھی باریک ہے، پھر عضا کیسے ہو گیا؟ عضا نہیں پڑھیں گے، عذا ذال صحیح ہے۔ عذابا علیما۔ اچھا، یہاں بتائیے کہ عذابن کی تنوین یہاں پر آ گئی، اب بتائیے کہ اس تنوین پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ عذابا علیما۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام۔ رکوع کے بعد جو ہمارا اگلا درجہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قومہ۔ قومی کے مدنی پھول امام منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ اس طرح کہتے ہوئے کھڑے ہوں کہ سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہیں، اور حمیدہ کی ہا سیدھا ہونے کے ساتھ ختم کریں۔ ہا ساکن پڑھنی ہے، حمیدہ پڑھا جائے گا، یہ سنت ہے۔ مقتدی یعنی وہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ اللہم ربنا ولک الحمد یوں پڑھیں گے کہ اللہم کا الف، اور جو صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے تو ربنا کا را، یہ اپنی حرکت کے ساتھ شروع کریں گے اور سیدھا ہو جانے پر حمیدہ کہیں۔ منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ امام ہیں نہ مقتدی ہیں، جیسے ہم عام طور پر سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ہم عام طور پر جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی احکام ہوں گے۔ جب اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے، جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اب اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔
कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना वाजिब है। कौमे में पीठ सीधी होने से पहले ही सजदे में चले जाना मकरूह तहरीमी है। नमाज में कमर पर हाथ रखना भी मकरूह तहरीमी है। रुकू से जब उठे तो हाथ ना बांधे, लटका हुआ छोड़ दे। तादील अरकान यानी रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना वाजिब है। गलती से ये छोड़ दिया तो सजदा सहव वाजिब, जानबूझकर छोड़ा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसमें इमाम मुक्तदी दोनों तवज्जो फरमाएं। फिर पेश किया गया सिलसिला सबक आमोज सच्ची कहानियाँ। इसके भी मनाजिर देखते हैं। जो लोग हराम के लिए भाग दौड़ करते हैं, उनके हाथ ना दुनिया में माल आएगा ना आखिरत में कुछ उनको अजर मिलेगा। क्योंकि हराम माल, इसमें बरकत नहीं होती। अच्छी नीयत का अल्लाह सिला देता है। हलाल में बरकत होती है। हलाल माल अल्लाह को पसंद है। हलाल कमाई करने वाले अल्लाह को पसंद है। माँ बाप के फर्माबरदार अल्लाह को पसंद है। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले ये फायदे में रहते हैं। आज लोग क्या सोचते हैं कि मैं अल्लाह की राह में माल दूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, राह खुदा में खर्च करूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, ये सोचते हैं। जबकि हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात पर कसम याद फरमाई कि सदका माल में कमी नहीं करता। तो सदके से माल कम नहीं होता। हम भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले बने। कंजूस जो होता है ना, वो कभी माल में बरकत नहीं पाता। कंजूसी करता है, वो हाथ तंग रखता है तो तंग ही रहता है। और जो अल्लाह की राह में खुला खर्च करता है, अल्लाह ताला भी उसे वसी रिज़्क़ अता फरमाता है। तो अल्लाह की राह में खर्च करते रहेंगे और अमानत और दयानत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से सवाल ये, अगर माँ अपने बेटे को यूँ कहती है, बेटा आज गर्मी बहुत ज्यादा है, रोजा मत रखो, माँ को इस तरह कहना कैसा है? इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिएगा। मौसम गर्म हो या सर्द, जिस बच्चे के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, अब अगर उसको वालदा या कोई भी मना करता है कि आप गर्मी की वजह से रोज़ा नहीं रखें और कोई बज़ाहिर कोई शरई ऐसा उज़्र भी नहीं है, तो इस सूरत में उनके मना करने की सूरत में रोज़े को नहीं छोड़ा जाएगा, रोज़ा रखा जाएगा। जब वालिदैन की फर्मा बरदारी और इताअत की जाएगी, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म ना दे। सही। अगर वालिदैन अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म देते हैं तो फिर वालिदैन की इताअत नहीं की जाएगी। तो रोज़े को बिला वजह तर्क कर देने का मशवरा देना ये भी गुनाह है। सही। कि रोज़ा फ़र्ज़ है तो उस फ़र्ज़ को छोड़ने का मशवरा देना तो ये भी गुनाह है, या उसके ऊपर इसरार करना ये भी गुनाह है। तो जिसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है उसके ऊपर लाजिम है कि अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो बहर सूरत उसके ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ रहेगा, और इस मामले में वालिदैन या किसी दोस्त अहबाब या रिश्तेदार की जो है वो इताअत नहीं की जाएगी। सही। मुफ्ती साहब की खिदमत में ये सवाल है कि ये जो कब्र पर बंदे को दफनाने के बाद आज़ान दी जाती है, कुछ कहते हैं कि ये नाजायज़ है, तो ये आज़ान देना बेहतर, और इसके मामले में अगर कोई तफसीली कोई हो तो वो इरशाद फरमा दीजिए। दफनाने के बाद अज़ान देना बिल्कुल जायज़ है, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। बात ये है कि किसी काम के जायज़ या नाजायज़ का दारोमदार इस बात के ऊपर होता है कि शरीयत ने उसके करने से मना किया या नहीं किया। सही। तो कब्र पर अज़ान देने को शरीयत ने मना नहीं किया है, बल्कि फ़ुक़हा ने इसको मुस्तहब करार दिया है कि कब्र पर जब दफन कर दिया जाए और उसके बाद अज़ान दी जाए, ये मुस्तहब है।
اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ احادیث پاک میں آیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مقام روحہ تک چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اب جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت اس سے سوالات قبر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت شیطان آ کر مداخلت کرتا ہے۔ تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو شیطان کا شر یہاں سے دفع ہو جائے گا، شیطان یہاں سے بھاگ جائے گا، اور مردے کو سوالات قبر کے جوابات دینے میں آسانی رہے گی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اذان دی جائے تاکہ شیطان کا شر دفع ہو، اور شیطان جو ہے جو مردے کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، مردہ سوالات قبر کے جوابات دینے میں اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اور آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی، مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بارش ہو گئی، آندھی ہو گئی، طوفان آ گیا، تو پھر یہ عموماً عوام میں یہ کنسیپٹ ہے، ہر عوام میں، کہ بھی اذان دے، اذان دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ، تاکہ اذان کی وجہ سے وہ جو مصیبت اور بلا آئی ہے وہ مصیبت اور بلا دور ہو جائے۔ اسی طرح فقہ نے فرمایا کہ جو مرغی والا ہے جب اس کو دوڑو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اور وہ گھوڑا کے جو بدکنے والا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے تو وہ بدکنا تر کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ جو ہیں کہ مصیبت اور آفت کے وقت جو ہے وہ اذان دی جائے تو اذان دینے سے وہ مصیبت اور آفت دور ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے، ایک بلا کا وقت ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ سوالات قبر کے جوابات دینے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اور پھر شیطان بھی وہاں پہ پیچھا نہیں چھوڑتا، تو وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر آسانی ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ چھٹکارا ہو جائے، اور سوالات قبر کے جوابات شیطان کی مداخلت کے بغیر، شیطان کے ورغلائے بغیر دے دے اور کامیاب ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز بات ہے، بلکہ مستحب لکھا ہے فقہا نے۔ تو اس کو ناجائز کہنا، تو ناجائز کہنے کے لیے ہمیشہ دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کسی بات کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اس کی آپ کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل کیا ہے، کیونکہ کوئی بات ناجائز صرف میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی کہ بھئی ہاں یہ اس ضابطے کے تحت، اس قید کلیے کے تحت جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اگر اس کی کوئی دلیل ناجائز ہونے کی نہیں ہے تو وہ جائز ہی ہے۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آپ کے بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی جانور کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ نیز جب کتا بھونکے اور حملہ کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیمار عابد صفحہ نمبر 54 تا 55 پر ہے، جہاں زہریلے جانور نے کاٹا ہو اس کے گرد انگلی گھماتا ہوا ایک سانس میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر زائل یعنی ختم ہو جائے گا، لیکن 7 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی ایک سانس میں۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ تو پڑھ لیں گے عوام تو نا، بسم اللہ تو زہر بڑھ جائے گا شاید، تو یار یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کب تھا جو زہر اترتا؟ تو درست پڑھیں گے تو ظاہر فائدہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ یا لکھوا کر ولادت کے بعد فوراً نہلا کر بچے کو پہنا دینے سے انشاءاللہ عز و جل موذی جانوروں اور پیچش کے مرض سے حفاظت ہوگی۔ تو کتا بھونک کے حملہ کرے، اس کا بھی سوال کیا تھا، اگر راستے میں کتا بھونکنے اور حملہ کرنے لگے تو یا حیو یا قیوم 3 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کتا چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے،
آج کل بہت لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے، کام ٹھپ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، لہٰذا جادو سے حفاظت کا روحانی علاج بتا دیں۔ بیمار عابد صفحہ 57 تا 58 اس کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر دم کر دیا جائے، یا یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایک علاج یہ بھی ہے، مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے ناپ لیجئے، ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیجئے۔ اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیے، پھر ایک بار سورۃ العلق پڑھ کر اس گرہ میں پھونک ماریے اور فوراً کس دیجئے۔ اسی طریقے پر 11 گرہیں لگانے کے بعد دھاگے کو دہکتے کوئلوں میں ڈال دیجئے۔ گیس کے چولہے پر توا وغیرہ رکھ کر اس پر بھی جلا سکتے ہیں۔ اگر جادو ہوا تو بدبو آئے گی، جب تک بدبو آتی رہے روزانہ 1 بار یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں مدنی منا اور مدنی منیا کمپیوٹر پر گیمز کھیل سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں بھی بچنا چاہیے اور بغیر روزے کے بھی بچنا چاہیے۔ یہ گیم عام طور پر گناہ بھرے ہوتے ہیں، ان میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، الٹے سیدھے کارٹون ہوتے ہیں، اخلاق تباہ کرنے والے اس میں انداز ہوتے ہیں، اور برائیوں پر ابھارنے والے، ظلم پر ابھارنے والے، مار دھاڑ سکھانے والے یہ پروگرام ہوتے ہیں ان میں۔ تو اچھے بچے تو نہ روزے میں دیکھیں گے نہ روزے کے علاوہ دیکھیں گے، اچھے بچوں کو ان سے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، تو گندے بچے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب مدنی منع اور مدنی منی نہیں دیکھیں گے اس کو، گندے بچے گندی بچیاں دیکھیں گی۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کیا ہے، مدنی منع اور مدنی منیاں اگر ہیں تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ یہ جو گندے بچے ہیں ان کو بھی اچھا بننا ہے، مدنی منع بننا ہے، ان کو بھی یہ ترک کر رہا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت پیاری کہانی، سچی کہانی کا رسالہ شائع کیا ہے، نور والا چہرہ، نور والا چہرہ۔ اس کے آخر میں یہ گیم کھیلنے کے تعلق سے اس کے جو نقصانات تباہ کاریاں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے، فالج اور لقوہ کے مریضوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بیمار عابد صفحہ 59 پر فالج و لقوہ کے 2 روحانی علاج۔ لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل لقوے سے نجات ملے گی۔ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ لقوے کا دیسی علاج مغز ریٹھا، حسب ضرورت لے کر کوٹ لیجئے۔ یہ دیسی دوا کی دکان سے مل سکتے ہیں۔ کہ کوٹنے کے بعد خالص شہد ڈال کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیجئے۔ ایک گولی صبح شام نیم گرم دودھ پتی چائے کے ساتھ استعمال کیجئے۔ چند دن یا چند ہفتے یا چند ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی۔ لیکن کوئی سا بھی دیسی علاج، طبی علاج اپنے حکیم یا ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ لقوہ اور فالج میں فرق ہوتا ہے۔ لقوہ یہ آدھے منہ کا ہوتا ہے، فالج آدھے جسم کا ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، کھول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، اللہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں مالک ہم بڑے گناہ گار ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، اتنی خطائیں کی، اتنے گناہ کیے، ہمیں اپنے گناہ بھی یاد نہیں۔ اے اللہ، کس جرم کی معافی مانگے، کس جرم کی معافی مانگے مولا، کون سی ایسی خطا، کون سا ایسا جرم ہے جو ہم نے نہ کر رکھا ہو۔ اے اللہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں۔ اے رب کریم، اب تیری رحمت کے آسرے مغفرت کی خیرات لینے، عشرہ مغفرت کے اس افطار میں
ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ تجھے ہمارے آقا کے رخ روشن کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا، اوکے ان کے لیے مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا اعتکاف مسجد کے اندر مکروہ ہے، انہیں اپنے گھر میں کرنا چاہیے، اور گھر کے اس حصے میں جسے وہ اپنی مسجد بیت بنائیں۔ یعنی عورتیں کہاں اعتکاف کریں گی؟ گھر میں، اور گھر میں بھی ہر گھر کے اندر جو عام طور پہ عورتیں خواتین گھروں کے اندر رہتی ہیں، وہ ایسا نہیں کہ جب بھی چاہے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کبھی ادھر بیٹھ گئیں کبھی ادھر بیٹھ گئیں، بلکہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں کسی حصے کو نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا، جسے کہتے ہیں مسجد بیت۔ جس حصے کو مخصوص کر لیں گی، یہ مستحب بھی ہے، وہاں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر عام دنوں میں ایسا نہیں کیا اور اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اعتکاف سے پہلے مخصوص کر لیں، نیت کر لیں کہ یہ حصہ میرا مخصوص ہے، اور پھر اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ مردوں کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فضیلت ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے یہ محبوب سنت، یوں کہ آپ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ یعنی رمضان کے اندر ہر رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ایک سال تو آپ نے رمضان میں اعتکاف نہ کر پائے تو شوال کے دنوں کے اندر 10 دن کے اندر اعتکاف، اللہ اعتکاف سے آپ کو اللہ 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 اللہ۔ دوسرا یہ کہ اس کی فضیلت بھی حدیث شریف کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے 10 دنوں کا یہ اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ثواب دیکھیں کیسا ہے، 2 حج کا ثواب اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب۔ یہ تو ہو گیا ایک ثواب کی بات۔ اب اعتکاف کے اندر جو اس کو فوائد اور ثمرات ملیں گے، اور اس کے بعد جو وہ نیک عمل کرے گا اور اس کا ثواب پائے گا، کیا کہنے، تو دیکھیں اعتکاف بن گیا نا، مطلب اور محور بن گیا، کمپریہنسو پیکج بن گیا ماشاءاللہ۔ تو اعتکاف کے اندر تو جو کچھ ملتا ہے وہ اعتکاف کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ جھوٹ بولنے سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جو بار بار جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں میں بھی جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے۔ تو کردار کو نقصان پہنچانے والے جو عوامل ہیں، ان میں جھوٹ اگر میں کہوں کہ سر فہرست ہے تو شاید غلط نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ کیا بات ہے، حتیٰ کہ نہ چاہتے ہوئے یعنی علم نہیں ہوتا اور ہم جھوٹ بول کر اس کا اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے کہ بچے جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ بولو گے کہ بچوں سے جھوٹ، فلاں چیز بیٹا یہ کھا لو میں تمہیں وہ چیز دلا دوں گا، اب آپ کو وہ چیز دلانے کی کوئی نیت بھی نہیں ہے، نہ آپ نے اس کو وہ چیز دلانی ہے، لیکن آپ نے اس کو جھوٹا دلاسا دیا اور کھلایا، اس کے ذہن کے اندر جھوٹ بیٹھ گیا کہ میرے والد صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ امی بولے گی بیٹا یہ کرو تو میں یہ کر دوں گی، کرنا نہیں امی نے، اولاد کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میری امی جھوٹ بولتی ہے۔ اعتماد ختم ہو جاتا ہے جھوٹ سے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بچہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے اس کو پھر آپ نہیں پکڑ سکتے۔ بھائی کہاں گئے تھے؟ فلاں جگہ گیا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ فلاں جگہ، حالانکہ اس جگہ پر نہیں گیا ہوا ہوتا۔ تو جھوٹ یہ انتہائی زبردست گناہ ہے، اور ہمیں جھوٹ سے بچنا ہی ہے۔ دنیا میں بھی اس کی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، آخرت میں بھی اس کی مصیبت اور پریشانیاں ہیں۔ دنیا میں جھوٹ بولنے والا یہ پھنس جاتا ہے، سچ بولنے والا نکل جاتا ہے۔ جھوٹ کی ضد سچ ہے، سچ کا فائدہ ہے۔ ہمارے ایک محاورہ ہے، سانچ کو آنچ نہیں، یعنی اگر آپ سچ بولو گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جھوٹ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، جھوٹ سے کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بولو گے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا تو کاروبار ہوتا ہے، نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کا 1-2 دفعہ کاروبار ہو جاتا ہے یا تھوڑا بہت ہو جاتا ہوگا، اس کے بعد جو آپ کا جھوٹا ہونے کا جو ڈھول بجتا ہوگا نا، مطلب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار اس کے بعد مت جانا یار، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو جھوٹے آدمی کو کہیں بھی بظاہر پناہ نہیں ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے سے مال بک تو جاتا ہے۔ آپ بولو نا کاروبار ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے مال بک تو جاتا ہے،
لیکن اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ برکت کیا ہے؟ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، برکت جو ہے نا یہ کثرت کا نام نہیں ہے۔ برکت تو یہ ہے کہ تھوڑے میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ آج آپ اپنے گھر کا حال دیکھ لیجئے، جن کا حال ایسا ہو میں ان سے کہہ رہا ہوں، آج ایک تعداد مال میں برکت نہ ہونے کو روتی ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اناج میں برکت نہیں ہے۔ کہیں اس برکت کے نہ ہونے کی وجہ جھوٹ تو نہیں ہے؟ یہ جھوٹ کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے جو آپ کے رزق سے برکت چلے گی، آپ کے مال سے برکت چلے گی، آپ کے کاروبار سے برکت چلی گئی؟ اخروی جو نقصان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جھوٹ بولنے سے اس قدر اخروی نقصان ہے کہ جھوٹے کا عذاب یہ ہے کہ جھوٹے کے جو جھوٹ بولتا ہوگا اس کی بانچوں کو آکڑے سے پکڑ کر کھینچا جائے گا جب اور گدی تک لے جایا جائے گا۔ اب تکلیف کا اندازہ کیجئے۔ پھر دوسری طرف آئیں گے، یہاں سے اس کو آکڑے سے کھینچیں گے اور اس کے گدی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اتنی دیر میں یہ پہلا ایسا صحیح ہو گیا ہوگا۔ پھر اس طرف آئیں گے، پھر آکڑے سے پکڑیں گے، کھینچیں گے، اس کو دودھی تک لے کے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھوٹ کا یہ عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہم جھوٹ کی تباہ کاری سے بچیں اور جھوٹ کی برائیوں سے بچیں۔ جھوٹے کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے جھوٹ بولنے کا کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے دل سے رحم نکل جاتا ہے، ہم اس کے اوپر رحم نہیں کر پاتے، اس کے متعلق دل میں ایک نفرت سے پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ جھوٹا انسان ہے، یار بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر کبھی سچ بھی بولتا ہے نا تو بھی اس کی بات پہ اعتماد نہیں آتا۔ یہ بھی بولے گا نا کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس تو بھی لگے گا کہ یار یہ جھوٹ بولے گا، یار یہ بھی جھوٹ ہے اس کا کہ یہ بولتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بالکل بے باکی کے ساتھ بولا جا رہا ہے، جھوٹ میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں، جھوٹے کمنٹمنٹ کیے جا رہے ہیں، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ڈر بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم والا ہے، فوراً گرفت نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ایک انسان جھوٹ بولتے اس کا منہ کالا ہو جائے تو اب کوئی جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولتے اس کی زبان لٹک جائے تو اب کوئی جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولتے اس کا ایک دانت گر جائے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو کیا کوئی جھوٹ بولے گا؟ تو یہ دنیا میں ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، ہماری بروقت گرفت نہیں ہو رہی، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے اور ہم مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے کہ ہم رجوع کریں، توبہ کریں اور اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ بے پردگی بہت بڑا ناسور ہے، یعنی اتنا بڑا ناسور بن چکا ہے، اتنا بڑا یہ ایک طرح سے جو سمجھے کہ ایک بے پردگی ایک بلا بن چکی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی بے پردگی جہاں ہو رہی ہے تو وہاں آدمی بولے گا یار یہاں وہ برا ہو رہا ہے، یہ بے پردگی ہے، بے پردگی ہے۔ ایسا ہو گیا ہے کہ بے پردگی نہیں رہی، یعنی ایک صریح اور کھلی بے پردگی ہو رہی ہے اور مطلب کہ صریح اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یعنی ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت باقاعدہ مطلب کہ وہ بے پردگی والے معاملے میں ہیں، عورت پردہ کیے بغیر کھلے بال اور جو مطلب کہ اس سے بن پڑتا ہے یہ لے کر بازاروں میں اور یہاں وہاں مطلب کہ دھن دھناتی پھر رہی ہے۔
सज धज के जा रही है और मतलब नासूर हुआ ना। एक तो होता है कि चलो औरत बेबाक हो गई है इसका इनकार, और बेबाक मान नहीं रही है, रुक नहीं रही है, यानी मर्द की पूरी सरपरस्ती हासिल है, बहन को पूरी भाई की सरपरस्ती हासिल है, बेटी को बाप की सरपरस्ती हासिल है और बीवी को शौहर की सरपरस्ती हासिल है। और उन्होंने शायद इस्लाम का जो पर्दे का जो तस्वुर है, जो अजनबी मर्दों के साथ मिलने जुलने के हवाले से, आने जाने के हवाले से, उठने बैठने के हवाले से, जो एक इस्लाम और दीन का जो एक तस्वुर है, ऐसा लगता है कि एक तादाद उसको मतलब कि वो भूल बैठी है या जिस तरह एक बेअमली है, मगर इसको गलत मानने के लिए कोई तैयार नहीं किया। यार ये गलत है, औरत का ये बेपर्दा आना, ये बेपर्दा घूमना और ये बेपर्दा अजनबी मर्दों के साथ उसका मतलब कि वो घुल मिल जाना और बिल्कुल एक मर्दों की तरह शाना बशाना के नाम पर चलते रहना, और फिर इस तरह मतलब कि अगरचे मीडिया ही सही या एयरपोर्ट के मामला सही या कोई भी मतलब कि प्रोफेशन सही, नौकरी सही, कारोबार सही, रोज़गार सही, इसमें अपने मतलब के बिल्कुल एक्सपोज करना खुद को। और माज़अल्लाह बाज़ जगहों पर जैसे कि लिबास के बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि लिबास के मामले में जिस तरह मतलब कि खुली बेहयाई हो रही है, खुली बेहयाई। अच्छा, अब ये हो रही है, मैंने कहा नासूर, रोके कौन? मर्दों को चाहिए कि बस वो तहिया करें कि हम किसी भी अजनबी बेपर्दा औरत के साथ नहीं बैठेंगे। और आप किसी को भी देखते हो इसको छोड़ दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर सैकड़ों औरतों से बैत ली मगर हाथ नहीं लगाया, हाथ पर हाथ नहीं दिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक दस्ते करम ने किसी अजनबी औरत को नहीं छुआ। और फिर जो हदीसें मौजूद हैं बदनिगाही के हवाले से, अजनबी मर्द और औरत के बैठने के हवाले से, फिर निगाहें नीची रखने के हवाले से कि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर मर्दों को हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मुसलमान मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहें को नीची रखें। ऐसा ही कारी साहब। और औरतों से फरमाया कि इस मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। क्या ये है? ये कुरान का, ये तो मैं कुरान का बयान कह रहा हूँ। कुरान कहता है कि अपनी घरों में ठेरी रहो और यूं ना फिरो जैसे कि दौरे जहालियत की औरतें। हदीसें मौजूद हैं, कुरान की आयत मौजूद हैं, पर्दे के बारे में आयत मौजूद हैं, पर्दे के बारे में हदीसें मौजूद हैं, औरतों को किस तरह रहना चाहिए, औरत का मायनी औरत, औरत का मतलब छुपाने की शे, ये सारे मायनी मौजूद हैं। मर्दों के लिए अहकाम मौजूद हैं। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से वो जो फरमान अता हुआ आपको कि अली पहली निगाह माफ़ है, दूसरी निगाह नहीं उठानी होती। हदीस का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अब आप बताइए कि ये हदीसें वाज़े तौर पर, ये आयात वाज़े तौर पर, ये इरशादात वाज़े तौर पर, और भी बहुत कुछ है, लेकिन रोके कौन? यानी यहाँ तक रिवायतों में आता है कि एक वक्त आएगा कि ऐसी औरतें होंगी जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, उनका लिबास ऐसा होगा। अब ठीक है, वो इरशाद हो गया, वो होना है, जो इरशाद हो गया वो होना है, लेकिन इस्लामी बहनें सोचिए कि उन औरतों में मैं क्यों शामिल हो जाऊँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जहन्नम में मुलाहिजा फरमाया कि औरतें जहन्नम में ज़्यादा हैं। जहन्नम में नहीं जाना हमको। बेपर्दगी से खुद को बचाएं और बेपर्दगी से बचें। सवाल ये है कि ये बढ़ती हुई बेहयाई को किस तरह रोका जाए? हर एक अपने घर से अगर इस पर रोक लगाए, बंद बांधे, तो ही कामयाबी हो सकती है। वरना दावत इस्लामी तो अपने तौर पर बेहयाई के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए और बेशुमार इस्लामी बहनों को शरई पर्दे का यूँ कह सकते हैं कि किसी हद तक जहन देने में कामयाबी हासिल की है और शरई पर्दे हो भी रहे हैं अल्लाह की रहमत से। लेकिन ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है बेहयाई,
बेपर्दगी, और इसकी वजह से जो मुआशरे में नुकसान हो रहा है वो भी सारे के मतलब खुली आंखों से नज़र आ रहा है। पहले इतने हराम के बच्चे नहीं फेंके जाते थे, अब हराम के बच्चे कूड़ा कचरा कुंडियों पर फेंके जाते हैं और कुत्ते बिल्ले उसको नोचते हैं। तो ये तोहफा बेपर्दगी का है। बेपर्दगी ख़त्म होगी तो बेहयाई ख़त्म होगी, बेहयाई ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह हम अच्छे मुसलमान बनेंगे। इसी तरह जिसकी देखो बेटी भाग जाती है, खुदकुशी कर लेती है, ये भी तो हो रहा है। तो ये सब बेपर्दगी के तोहफे हैं। तो अगर बेपर्दगी पर पाबंदी लग जाए ना अपने घर में, अब बच्ची को पढ़ाना भी तो है ना आपको को एजुकेशन में, इसके बगैर कोई रिश्ता नहीं देगा। तो आपको अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है? क्या लोहे महफूज पर जोड़ा नहीं लिखा हुआ कि किसका जोड़ा कहाँ होगा, किसका निकाह कहाँ होगा? ईमान की कमज़ोरी नहीं है ये? क्या पढ़ी लिखी बेटियां घरों में नहीं बैठी रिश्ते के इंतज़ार में? फिर पढ़ी लिखी बेटियां क्या भाग नहीं जाती? आप बताइए, कोई अनपढ़ भी भागी है कभी, या कोई दीनी तालिबा भागी है? ज़्यादातर तो ये कॉलेज का जो कॉलेज की सीढ़ी चढ़ी ना किसी की बेटी, तो फिर उसको माँ बाप को भूल जाना चाहिए। इन्हें कि अब खैर की तवक्को जो है ना ये बहुत कम हो गई। बात तो बहुत चुभती है, मेरी बात बहुत चुभ रही होगी और शैतान उसको और मतलब और प्रेशर डाल रहा होगा, ज़ोरदार चुभा रहा होगा कि ये है मदनी चैनल जो जिसने मेरे नाक में दम कर रखा है, तुम मेरे साथ रहो। बेपर्दा ये बोले ना कि कॉलेज मत पढ़ाओ लड़कियों को, तो इसके खिलाफ हो जाओ तुम लोग, तो फिर हम मिलजुल कर जहन्नम की तरफ अपना मतलब है कि वो रुख और अपना मतलब इन्हें क्या कहना चाहिए वो बढ़ना जारी रखेंगे। तो अब ये कि जब ये आप कर रहे हैं तो जो नुकसानात हो रहे हैं खुद आपके अपने जो ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हुए पड़े, मुआशरा जो मतलब यानी कि बर्बाद हुआ पड़ा है। शादी खाना आबादी होती किसकी है? खाना बर्बादी, इसलिए कि उसमें बेहयाई होती है कोई शादी जिसमें मतलब यानी कि कोई किसी ने सुन्नत के मुताबिक की हो? अब बताएं मुझे मिसाल, ऐन शरीयत के मुताबिक ऐन सुन्नत के मुताबिक किसी का शादी हुई हो। अब जिन्होंने की वो मज़ारों में होंगे या कहीं गारों में छुपे होंगे, बाकी यहाँ मुआशरे में नहीं साहब, खुशी का मौका है और खुशी में सब चलता है, चल ही रहा है सब, और उसका रुख जहन्नम की तरफ है। तो इसलिए भोले भाले हाजिरीन नाजिरीन, शैतान से अपना दामन छुड़ाइए, हया को अपनाइए। हया जितनी हो उतनी अच्छी है, और ये हया इंशाअल्लाह हमें दोनों जहानों में बेड़ा पार करवा देगी। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का कितना प्यारा मशहूर जो है ये वाक़या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत पर वो मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि एक मरतबा हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अपने अहले खाना के साथ खाना तनावुल फरमाने के लिए बैठते हैं। बाहर से एक जो है वो शख्स सदा लगाता है और कहता है कि ए अहले बैत नबी, मैं भूखा हूँ, मिस्कीन हूँ, मुझे खाने के लिए दे दो। लिहाजा हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम वो सारा खाना मिस्कीन को दे देते हैं और ख़ुद जो है वो सब्र करते हैं। फिर अगले दिन यही होता है, खाने के लिए बैठते हैं तो फिर जो है एक यतीम शख्स आ जाता है और फिर वो सदा लगाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको वो खाना उठा कर दे देते हैं। और फिर तीसरे दिन जो है वो यही मामला होता है कि खाना लगता है, फैमिली बैठती है, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही खाना तनावुल करने लगते हैं तो बाहर से एक कैदी सदा लगाता है कि ए अहले बैत नबी, ए नबी के घराने वालों, मुझे जो है खाने के लिए दे दो।
تو وہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تیسرے دن بھی وہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اب تیسرا دن ہوتا ہے، بھوک سے جو ہے وہ نڈھال ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے امام حسن اور امام حسین کو لے کر بارگاہ رسالت میں چلے جاتے ہیں اور بھوک کی شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہ معاملہ ہوا۔ عرض کرتے ہیں اچھا اتنی ہی دیر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہے بھوک کی شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجو، بھوک کی جو ہے وہ طلب ہے۔ تو اتنے میں کہ کوئی جو ہے وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر شاید کچھ کھجوریں ہوں، لہٰذا وہ منگوا لیتے ہیں۔ لیکن جب پتہ کیا جاتا ہے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو حضور علیہ السلام حضرت علی سے فرماتے ہیں، اس کے اندر ایک معجزے کا ظہور بھی ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور فلاں درخت کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ اللہ کا نبی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں تازہ کھجوریں دے دو۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ ٹوکرا لے کر جاتے ہیں اور اس درخت سے گفتگو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سنتا بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کھجوریں دے دو، اللہ کا نبی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کھجوریں دے دو۔ لہٰذا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سوکھے تنے میں سے، اس درخت میں سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اتنی گرتی ہیں کہ سارے کے سارے افراد سیر ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سخاوت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اسے ایثار کہتے ہیں۔ ایثار کی تعریف سے بھی ظاہر ہے، سخاوت میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے، لیکن ایثار میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت اور خواہش کی قربانی دے کر دوسرے کی مدد کی جائے۔ جیسے کہ الاشباح والنظائر کی شرح غمز عیون البصائر جسے شرح حموی کہتے ہیں، اس میں ایثار کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ الایثار ان یؤثر غیرہ بشیء ما حاجتہ الیہ، یعنی کسی شے کی حاجت ہونے کے باوجود دوسرے شخص کو اپنی جان پر ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما رجل اشتہا شہوتا فرد شہوتہ وآثر علی نفسہ غفر لہ، یعنی جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے پھر اپنی خواہش کو ترک کر دے اور اپنی جان پر دوسرے شخص کو ترجیح دے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس میں مال خرچ کرنے، لوگوں کو کھلانے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور حقیقتاً جو مال دینے والا ہے اور رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرو، وہ خود رب تبارک و تعالیٰ بندوں سے خطاب فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں لا تو کی فیوکا علیکی، راہ خدا میں خرچ کرنے کو شمار نہ کرو، گنو نہیں، اپنا ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے رزق روک لیا جائے گا۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان رمضان